बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-मोमिनून में इरशाद बारी ताला है, बल कालू मिसला मा काल अल अव्वलून, बल्कि उन्होंने वैसी ही बात कही जैसी पहले लोग कहा करते थे। नाजरीन, अगर आपको मुखालफिन इस्लाम की तरफ से इस्लाम पर एतराज़ात की वीडियो देखने या एतराज़ात सुनने का मौका मिला हो तो आपको एतराज़ात और इनकार की नोयत एक जैसी मिलेगी। आप इस मुकालमे को ध्यान से सुने, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अल्लाह ताला सबको हदायत अता फरमाए। मुनाजरा जारी है, प्लीज़ सुने। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी इख़वान, आपने शम्स साहब की ऑडियोज़ भी सुन ली हैं, अब मेरी गुजारिशात सुने। शम्स साहब असल में शायद तनख्वाह लेते हैं इनकी तरफ से, इस कम्युनिटी की तरफ से, तो शम्स साहब को ऐसे ही करना चाहिए जो चंद एक साथी मुझे पर्सनल में टच करके गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि इन लोगों के हाथों वाक़तन अम्बिया की इस्मत महफूज नहीं है। ये नबियों की इस्मत पर ऐसे हमलावर हो रहे हैं कि क्या मिसाल दी जाए। उन साथियों से गुजारिश है कि जो दाई अल्लाह होता है उसकी जो बड़ी खूबी या बड़ा वस्फ होता है वो सब्र होता है और हौसला होता है। मेरे मतलब आप ये समझ लें कि मैंने सेबों का मुरब्बा खाया हुआ होता है जब मैं इन लोगों से बात कर रहा होता हूँ, तो इसलिए मुझे अल्लाह ताला ने सब्र दिया है। शम्स साहब जितनी बातें कर रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ कि ये और करें, ये और करें। इन्होंने तो तनख्वाह लेनी है, लेकिन जो पाकिस्तान में कादियानी लोग हैं या इंडिया में हैं वो सोचें कि हम किस तरह दिफा कर रहे हैं मिर्ज़ा साहब के करैक्टर का, मिर्ज़ा साहब की शख्सियत का दिफा हम किस शर्त पर कर रहे हैं। शम्स साहब कहते हैं पहली ऑडियो में कि आपका तर्ज एतराज़ एक जैसा है, अंबिया पर एतराज़ करने वालों का तर्ज एक जैसा है। अच्छा, जो मैंने एतराज़ किया मिर्ज़ा साहब पर, क्या यही एतराज़ आपको लगता है सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर हो सकता है? किसी नबी की इस्मत आप लोगों के हाथों महफूज नहीं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल आपने दी, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की मिसाल आपने दी, और जब मुसीबत बनी तो आपने मुहद्दिसीन के साथ कंपैरिजन शुरू कर दिया। शम्स साहब, आपकी तो बड़ी बहादुरी है, आपने मुहद्दिसीन से कंपैरिजन किया है मिर्ज़ा साहब का। आपके साथियों को जब सौड़ पीड़ बनती है, जब मुसीबत बनती है ना, जब परेशानी बनती है, वो मिर्ज़ा साहब का कंपैरिजन उलमा से करना शुरू कर देते हैं जो मिर्ज़ा साहब के दौर के उलमा थे। हत्ता के सादुल्लाह लुधियानवी जो मास्टर थे उनसे भी वो कंपैरिजन शुरू कर सकते हैं। पीर मेर अली शाह से उन्होंने कंपैरिजन किया, इसी तरह से मौलाना बटालवी से और दीगर जो उस दौर के उलमा थे उनसे कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। मुसीबत बने तो आपने तो मुहद्दिसीन से कंपैरिजन किया है, आपके साथियों को तो हमने देखा है उलमा से कंपैरिजन कर। आपका MTA चैनल है वो कह रहा है कि देखें तो सही, अगर मिर्ज़ा साहब ने जहाद की मुखालफत की है या बरतानवी हुकूमत की हमायत की है तो देखें तो सही, आपके उलमा भी करते रहे हैं। मैंने कहा मिर्ज़ा साहब को आप उलमा में से मानते हैं? यार मिर्ज़ा साहब को आप नबी मानते हैं, नबियों से कंपैरिजन अब क्यों नहीं करते? अल्लाह ताला मेहरबानी करे आपके हाल पे। बहरहाल, आप कह रहे थे कि हमारा तर्ज इतराज़ एक जैसा है। हरगिज़ नहीं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दलील ख़सम दी है कि ये तारा खुदा हो सकता है, ये चांद खुदा हो सकता है, ये सूरज खुदा हो सकता है। उन्होंने दलील ख़सम दी, इसको दलील ख़सम कहते हैं मुनाज़रे की ज़बान में। और मिर्ज़ा साहब की दलील क्या है? मिर्ज़ा साहब का दावा क्या है कि अगर मैं झूठा हूं तो सारा इस्लाम ही झूठा है। आपस में कोई है कंपैरिजन इन दोनों बातों का? शम्स साहब, दावा मिर्ज़ा साहब का ये है कि अगर मेरी पेशगोइयां झूठी है तो सारे नबियों की झूठी हैं, अगर मैं झूठा हूं तो सारा इस्लाम ही झूठा है। तो इस बात का और उस बात का वो दलील ख़सम जो मुखालिफ की दलील उसके घर से दी जाती है वो कहना कुजा और ये कहना कुजा कि अगर मैं झूठा हूं तो सारा इस्लाम ही झूठा है। शम्स साहब, मिर्ज़ा साहब से पहले भी जो अंबिया सच्चे हुए उन पर लोगों ने इतराज़ किए, किसी नबी के पैरोकार ने इस तरह अपने नबी की ज़ात का दिफा किया हो जिस तरह आप कर रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहरहाल, मैंने 3 बातें पेश की थी। एक तो मिर्ज़ा साहब को वो पेंशन चुराने वाला वाक़या, और दूसरा मैंने उनकी ख़यानत का वाक़या उनके हाथों का लिखा हुआ पेश किया था कि मिर्ज़ा साहब ने खुद तस्लीम किया है कि मैं इस कसूर का मोतरफ़ हूँ कि जो किताब की कीमत में पैसे लोगों ने मुझे दिए
وہ میں ادھر ادھر خرچ کرتا رہا، مہمانوں کی خاطرداری اور اپنی ذاتی ضروریات میں بھی، مرزا صاحب خرچ کرتے رہے ہیں۔ یہ دعوے سے پہلے کی باتیں ہیں نا۔ مرزا صاحب پر یہ اعتراض تو نہیں ہو رہا کہ مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس لیے ان سے قیمت واپس لی جائے کتاب کی؟ اس وجہ سے لوگوں نے اعتراض کیا کہ مرزا صاحب آپ پیسے کھا گئے ہمارے کتاب کے۔ یہ نہ کہہ دیجئے گا شمس صاحب کہ یہ کیونکہ انبیاء کے معترضین اسی طرح کے اعتراض کرتے اس لیے مرزا صاحب پر خیانت کا الزام لگا ہے۔ کہہ سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے۔ بہرحال آپ نے ان تینوں اعتراضات کے کیا جوابات دیے ہیں؟ جواب کیا آپ نے دینا تھا؟ بہرحال آپ نے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی آج دوبارہ آڈیوز میں بات کی ہے کہ انہوں نے وہ مکہ مار کے بندہ مار دیا، شمس صاحب وہ جو موسیٰ علیہ السلام نے بندہ قتل کیا وہ غیر ارادی طور پر قتل تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام قاتل نہیں تھے، انہوں نے کچھ سپاری نہیں لی ہوئی تھی بندے کی، بائی چانس بندہ مر گیا، مکہ مارا تو وہ نبی کا مکہ تھا، مرنا ہی تھا، مرنا ہی چاہیے تھا اس بندے کو۔ بہرحال مرزا صاحب کے پینشن کے پیسوں سے جو مرزا صاحب مزے اڑاتے رہے، اور میں نے کہا کہ مہینوں تک آپ کہتے ہیں اس کی دلیل دیں۔ سنیے دلیل شمس صاحب۔ اس زمانے میں، جس زمانے میں مرزا صاحب اپنے والد صاحب کی پینشن لے کر گھر سے بھاگے تھے 1864 میں، اس زمانے میں آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آنے کا ایک سیر گوشت ملتا تھا، ایک آنے کا 16 آنے 1 روپے میں ہوتے ہیں، 1 روپے میں 16 کلو گوشت ملتا تھا اس زمانے میں۔ 16 سیر، وہ کلو 16 سے بھی زیادہ بن جاتے ہیں لیکن چلے 16 کلو ہی مان لیں، 16 کلو گوشت 1 روپے کا ملتا تھا۔ 700 روپیہ پینشن تھی جو مرزا صاحب لے کے بھاگے تھے، یہ آپ کی کتابوں کے حوالے، کہیں گے تو میں سکین لگا دوں گا۔ وہ 700 روپیہ پینشن تھی، یعنی 1 روپیہ پینشن ہو اگر تو 16 کلو گوشت مرزا صاحب اس کا کھا سکتے تھے۔ 700 روپیہ پینشن لے کے مرزا صاحب نے کتنے مہینے انجوائے کیا ہوگا مرزا امام الدین کے ساتھ؟ آپ خود حساب لگا کے مہینے آپ نے نکال کے دینے، کتنے مہینے لگے ہوں گے؟ آپ کہتے ہیں ایک دن میں بھی خرچ ہو سکتے ہیں، ایک دن میں تو نہیں خرچ ہو سکتے۔ مرزا صاحب مرسڈیز لے لیتے وہاں سے یا کوئی آڈی گاڑی لے لیتے تو ہو سکتا ہے کہ ایک دن میں خرچ ہو سکتے، ورنہ وہ پیسے ایک دن میں خرچ نہیں ہونے والے۔ مہینوں تک مرزا صاحب امام الدین کے ساتھ پھرتے رہے ہیں، اور مرزا صاحب کہ ان مہینوں کی عیاشی کو آپ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ایک حادثے سے کمپیریزن اس کا کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو لوگ پاکستان میں آپ کی آڈیو سنیں گے، یقیناً جو غیر جانبدار اور تھوڑے سے بھی سوچ اور فکر رکھنے والے قادیانی ہوں گے، وہ ضرور غور کریں گے کہ ہمارے مربیان کس طرح مرزا صاحب کا دفاع کر رہے ہیں۔ میں نے یہ آپ کی آڈیو اس لیے ٹیگ کیا کہ یہ 2-3 آڈیوز یہاں اکٹھی میں نے سنی ہیں آپ کی، جن میں آپ نے مرزا صاحب کا دفاع اس طرح کرنے کی کوشش کی ہے کہ امام بہقی رحمہ اللہ نے یہ الفاظ لکھے، آپ دکھا دیں صحیح بخاری سے، یا امام جلال الدین سیوطی کے یہ الفاظ۔ اچھا، امام بہقی رحمہ اللہ کے الفاظ آپ پیش کر کے جب آپ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ ان کو جھوٹا نہیں مانتے، آپ ان کی غلطی مانتے ہیں، تو پھر مجھے کہنے کی تو ضرورت ہی نہیں، حالانکہ غلطی تو ان کی نہیں ہے، اس پہ بحث کی جا سکتی ہے کہ امام بہقی رحمہ اللہ نے اپنی سند سے یہ بات بیان کی، لیکن یہ ہماری بحث ہی نہیں ہے، موضوع میں دوسری طرف جانے نہیں دوں گا انشاءاللہ۔ کیوں؟ مرزا صاحب، آپ کہہ دیں مرزا صاحب نے غلطی کی ہے، مثال دینے کی تو ضرورت ہی نہیں، نہ امام بہقی رحمہ اللہ کی، نہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی۔ آپ کہہ دیں مرزا صاحب نے یہ غلطی کی ہے کہ یہ لکھ کر کے تفسیر ابن کثیر میں ایسی کوئی بات لکھی ہوئی ہے کہ صحابہ مرتد ہو گئے تھے حدیبیہ پہ، آپ کہہ دیں مرزا صاحب نے غلطی کی تھی، میں آپ سے پھر مثال نہیں مانگوں گا، اس غلطی کی مثال کسی محدث کی دیں، کسی مجدد کی دیں، میں آپ سے یہ پوچھوں گا شمس صاحب، مرزا صاحب نے اپنی اس غلطی کی اصلاح کی تھی؟ مرتے دم تک 26 مئی 1908 سے پہلے مرزا صاحب نے اپنی اس غلطی کی اصلاح کی تھی تو اس کی دلیل دے دیں، ثبوت دے دیں۔ اگر نہیں کی تو مرزا صاحب کا تو دعویٰ ہے کہ جو نبی ہوتے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ اصلاح کر دیتا ہے، ان کو غلطی پر وہ فوت نہیں ہوتے، تو پھر مرزا صاحب غلطی پہ فوت ہو گئے، پھر مرزا صاحب کو نبی کس شرط پر آپ مانتے ہیں؟ اپنے بارے میں تو مرزا صاحب کا بہت ہی بلند و بلند دعویٰ ہے، وہ کہتے ہیں مجھے تو لمحے بھر کے لیے بھی خدا غلطی پہ نہیں رہنے دیتا، بلکہ وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ روح القدس کی قدسیت وہ ہر لحظہ اندر کام کرتی رہتی ہے۔ مرزا صاحب کا تو ہر وقت رابطہ ہوتا تھا نا وحی کے ساتھ، آپ کو یاد ہوگا آپ کے کابرین لکھ کے گئے ہیں کہ مرزا صاحب وہ ہیں جن کا یہ مرزا صاحب کا یہ بھی ایک خاصہ ہے کہ وہ وحی کے بغیر بولتے ہی نہیں تھے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے یہ بات بیان کرتے، مجھے پتا ہے میرے ساتھی تڑپیں گے، لیکن یہ کفر لوگوں کو، یہ شاطمیت لوگوں کو دکھائیں نا تو لوگ اس عقیدے سے تائب کیسے ہوں گے؟ مرزا صاحب کے متعلق آپ کا عقیدہ یہی ہے نا
کہ وہ بھی وما ینطق عن الہوی ان ھو الا وحی یوحی کے مصداق تھے؟ شمس صاحب جواب دیجئے گا ہاں یا نہ میں۔ پھر شمس صاحب نے ایک اور طریقے سے مرزا صاحب کا دفاع کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر مرزا صاحب پینشن لے کے 700 روپیہ پینشن لے کے اپنے چچا زاد بھائی امام دین کے ساتھ کئی مہینوں تک تم کہتے ہو یاشی کرتے رہے ہیں، تو یہ دیکھو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام، وہ دیکھو ان کے سامنے وہ بچڑے کی پوجا ہوتی رہی، شرک ہوتا رہا اور وہ وہاں دیکھتے رہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ باتیں مزید کریں، کیونکہ میں نے تو سیبوں کا مربع کھایا ہوا ہے نا۔ جو قادیانی پاکستان میں آپ کی آڈیو سنیں گے وہ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے انشاءاللہ، اور لگا رہے ہیں لگانے والے۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کل رات بھی مجھے پاکستان سے ایک قادیانی کا فون آیا، سابقہ قادیانی، اس نے کہا میں نے توبہ کر لی ہے یہ سوشل میڈیا پر ہمارے مربیوں کی یہ شاتمیتیں دیکھ دیکھ کر، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا، ہمارے تو بزرگ ہمیں بتاتے تھے مرزا صاحب امام مہدی ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو، ایسے بالکل اس بندے نے مجھے بات بیان کی ہے۔ بہرحال آپ یہ باتیں بیان کریں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ آپ موازنہ کس بات کا کر رہے ہیں۔ شمس صاحب سنیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ سیدنا ہارون علیہ السلام نے کہا او میرے ماں جائے کال ابن او میرے ماں جائے ان القوم استضعفونی وقادوا یقتلوننی۔ شمس صاحب وقادوا یقتلوننی، مرزا صاحب کے متعلق کیا خیال ہے؟ امام دین مرزا صاحب کو قتل کر دیتا اگر مرزا صاحب پینشن اس کے ہاتھ میں نہ پکڑاتے؟ کوئی ہے کمپیریزن اس بات کا؟ ہارون علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ مجھے قتل کر دیتے اگر میں ان کے ساتھ جھگڑا کرتا، اگر میں ان کے ساتھ بحث میں الجھتا، زیادہ ریزسٹ کرتا ان کے سامنے، یہ مجھے قتل کرنے کے در پہ تھے۔ اس بات کا کیا موازنہ آپ کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب چچا زاد بھائی کے ساتھ اس لیے پینشن اڑاتے، وہ چوری کا پیسہ اس لیے اڑائے کیونکہ امام دین مرزا صاحب کو قتل کر دیتا؟ یہ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ کیا کہہ رہے ہیں شمس صاحب؟ کوئی بات آپس میں جوڑیں، دونوں باتوں کا موازنہ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ملتی جلتی بات کریں نا، ایسا نہ ہو کہ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا۔ آخری گزارشات یہ ہیں شمس صاحب کہ میں نے مرزا صاحب کو سفر کا مہینہ چوتھا کہتے ہوئے صرف اس لیے دکھایا تھا کہ آپ نے کہا کہ مرزا صاحب نے جزئی سی بات کی ہے، کوئی زور تو نہیں نا اس بات پہ دیا کہ تفسیر ابن کثیر میں یہ بات لکھی ہے، وہ تو ویسے ہی انہوں نے ضمناً ذکر کر، یہ آپ کہنا چاہ رہے تھے۔ تو میں نے کہا یہاں تو زور دیا ہوا ہے، چوتھا لڑکا منانے کا طریقہ ہی انہوں نے یہ ایجاد کیا ہے کہ چوتھا مہینہ ہے سفر کا جو اس نے لیا ہے، اس کی اصلاح کہاں پہ ہے؟ بہرحال وہ آپ نے میرے خیال سے ارریلیونٹ باتیں کی ہیں، اور خام خواہ لوگوں کا بھی، یا شاید میرے لیے تو کوئی نہیں ہے لیکن لوگوں کا وقت شاید ضائع ہوا ہوگا آپ کی وہ گفتگو سن کے۔ اسی طرح سے وہ بات جو مرزا صاحب نے بخاری کے حوالے سے کہی ہے، مرزا صاحب نے اس بات کو پیش ہی اس لیے کہ سارا زور ہی اس پہ دیا ہے کہ یہ بخاری میں بات ہے اس لیے اس کو مان، حالانکہ بخاری میں وہ نہیں آپ مانتے ہیں۔ تو پھر آپ نے بڑے نا، جس طرح بندہ جھینپ کے کہتا ہے نا کہ ہاں مرزا صاحب نے تو اس غلطی کو جماعت احمدیہ مانتی رہی ہے، جماعت احمدیہ، وہ بھائی جان جماعت احمدیہ تو مرزا صاحب کو آج تک پردے ڈال رہی ہے مرزا صاحب کی باتوں پر۔ مرزا صاحب نے کب کہا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے؟ یہ حدیث بخاری میں نہیں ہے، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، ان الفاظ میں تو ابن ماجہ میں بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال مرزا صاحب نے اپنی یہ اصلاح کب کی؟ اپنی اس غلطی کی اصلاح کب کی؟ مرزا صاحب تو کہتے ہیں مجھے لمحے بھر کے لیے بھی غلطی پر خدا نہیں رہنے دیتا۔ غلطی نہیں ہے، غلطی ہوتی تو مرزا صاحب شاید مان لیتے، غلطی نہیں ہے، یہ چونا لگایا گیا معذرت سے، لوگوں کو دھوکہ دیا گیا ہے کہ لوگ مان جائیں گے۔ اس زمانے میں کہا صحیح بخاری لوگوں کے پاس ہوتی تھی اس حالت میں؟ تو یہ سارے جھوٹ ہیں۔ اگر یہ جھوٹ نہیں ہے، اگر یہ غلطیاں ہیں، صاحب ہیں، ایک اور صاحب پیش کر دے تو تین غلطیاں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، لیکن بہرحال وہ دو تو میں نے آپ کو صرف اس لیے آپ کے سامنے رکھی کہ ذرا دیکھیں صحیح مرزا صاحب کا یہ کردار ہے جو آپ کہتے ہیں دعوے سے پہلے کی زندگی، تو وہ میں نے دعوے سے پہلے کی دو واقعات پیش کیے، لیکن جن کو آپ غلطیاں کہیں گے وہ ایک واقعہ صرف میں نے پیش کیا، دوسرا میں اب پیش کرنے لگا ہوں، ذرا سنیے گا غور سے۔ بدر کی فتح کی پیشگوئی ہو چکی تھی، فرمایا کہ بدر کی فتح کی پیشگوئی ہو چکی تھی، جنگ بدر کی ہر طرح فتح کی امید تھی کیونکہ پیشگوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا فتح دوں گا، لیکن پھر بھی یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر دعا مانگتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ جب ہر طرح فتح کا وعدہ ہے تو پھر ضرورت الہا کیا ہے؟
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ذات غنی ہے، یعنی ممکن ہے کہ وعدہ الہی میں کوئی مخفی شرائط ہوں۔ جی شمس صاحب، یہ ویڈیو دیکھ لی ہوگی آپ نے، یہ 10 جون 2016 کا فرائیڈے سرمن ہے، یوٹیوب پر ابھی بھی پڑا ہوا ہے، آپ کو پورا مل جائے گا۔ یہ مرزا صاحب کی بات کوڈ کر رہے ہیں آپ کے موجودہ خلیفہ، کہ مرزا صاحب نے فرمایا کہ بدر کی فتح کی پیشگوئی ہو گئی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے تھے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جب فتح کی آپ کو خبر دے دی گئی ہے، خوشخبری دے دی گئی ہے، تو الہا کی وجہ کیا ہے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ذات غنی ہے، یعنی ڈرتا ہوں کہ کہیں اس کے وعدے میں کوئی مخفی شرائط نہ ہو، چھپی ہوئی مخفی شرط۔ یہ مخفی شرط کیا ہوتی ہے؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ چلیں ثبوت دیجیے گا، لائیے ثبوت، شمس صاحب اس بات کا ثبوت دیجیے، یا کہیے کہ یہ بھی مرزا صاحب کی غلطی ہے۔ غلطی نہیں ہے، غلطی وہ ہوتی ہے جو محدثین کی مثالیں آپ نے دی ہیں، آپ اس لیے اس کو غلطی مارے، آپ کو پتہ ہے محدثین کا مفاد وابستہ نہیں ہے اس بات کے ساتھ، مرزا صاحب کا تو مفاد وابستہ ہے ان باتوں کے ساتھ، مرزا صاحب تو اپنے موقف کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو یہ غلطی نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ مرزا صاحب نے محمد خان نواب کو یہ دھوکہ دیا ہے یہ کہہ کر کہ تفسیر ابن کثیر میں یہ بات لکھی۔ کیوں؟ مرزا صاحب اس کو قائل کرنا چاہتے تھے کہ نبیوں کی پہچان میں اس طرح کی ابتلائیں پیش آتی ہیں، اور یہ جو دلیل دی ہے مرزا صاحب نے، آپ نے پڑھی ہے وہ تحریر کہ مرزا صاحب نے محمد خان کو کہا آپ نذیر مانگتے ہیں، مثال مانگتے ہیں، یہ لو مثال، حدیبیہ کے قصے میں لکھا ہوا ہے تفسیر ابن کثیر میں کہ صحابہ مرتد ہو گئے تھے، یہ مرزا صاحب کا مفاد وابستہ تھا، اس لیے مرزا صاحب کی یہ غلطی نہیں ہے۔ یہ بھی جو بات میں نے ویڈیو آپ کے سامنے لگائی ہے، یہ غلطی نہ کہہ دیجیے کہ اس کو مرزا صاحب نے غلطی کی ہے، نہیں 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 نہیں، یہ دھوکہ دیا ہے، کیونکہ مرزا صاحب کا مفاد وابستہ ہے اس بات کے ساتھ۔ مرزا صاحب نے جتنی پیش گوئیاں کی ہیں ان سب کے اندر مرزا صاحب نے جب وہ جھوٹی ثابت ہوئی ہیں تو یہی کہا ہے، بس مخفی شرائط ہوتی ہیں، کئی دفعہ اللہ وعدہ کر دیتا ہے میرے ساتھ، لیکن اس کے اندر پھر چھپی ہوئی شرط ہوتی ہے، وہ پوری نہیں ہوتی، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ پوری ہو جائے گی، وہ نہیں پوری ہوتی۔ تو مرزا صاحب کا مفاد وابستہ ہے ان باتوں کے ساتھ، یہ غلطی نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ شمس صاحب دیجئے ثبوت اس بات کا جو آپ کے خلیفہ صاحب کہہ رہے ہیں، یہ اپنے والد اپنے نانا کے والد کی بات کوڈ ہے، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی بات وہ کوڈ کر رہے ہیں۔ لائیے اس بات کا ثبوت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کہاں کہی تھی؟ لیکن وہ کہتے ہیں نا، خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ آپ ثبوت نہیں دے سکیں گے اس بات کا جو آپ کے خلیفہ صاحب مرزا صاحب کی بات کوٹ کر رہے ہیں۔ مرزا صاحب نے بھی یہ جھوٹ کہا ہے اور ان کے خلیفہ بھی یہ جھوٹ بول رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میرا نام لے کر میرے پر جھوٹ باندھا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہرگز یہ بات نہیں کہی، بلکہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کریں، اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، بہادر نبی شیر کی طرح خیمے سے باہر نکلے اور فرمایا سورہ قمر کی آیات، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ابھی یہ جتھا بھگا دیا جائے گا، ابھی یہ لشکر بھگا دیا جائے گا پیٹھ کے بل۔ ہرگز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات نہیں کہی۔ لائیے اس بات کا ثبوت جو آپ کے مرزا صاحب نے کہا، اگر نہ دے سکے پھر میں اس بات کا ثبوت دوں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ قمر کی یہ آیات تلاوت کی، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں سوچتا تھا یہ آیات کس موقع پر نازل ہوئی، کس موقع کے لیے نازل ہوئی ہیں، پھر میں ثبوت دوں گا۔ پہلے آپ مانیے کہ یہ مرزا صاحب نے جھوٹ بولا ہے، ہرگز اس طرح کی کوئی بات آپ کو تاریخ سے نہیں ملے گی، اگر ہے کہیں لکھی ہوئی تو پیش کیجئے گا۔ یہاں پر مناظرے کے صدر ڈاکٹر مجاہد صاحب مناظر کو یاد دہانی کے لیے جو شمس الدین صاحب کی انیشل 2 آڈیوز ہیں جس میں وہ دعویٰ پیش کرتے ہیں وہ یہاں پر لگاتے ہیں تاکہ جو مناظر اعتراض کرے ان کو یہ یاد ہو۔ وہ میں دونوں آڈیو لگاتا ہوں، اس کے بعد ڈاکٹر مجاہد صاحب کی اپنی آڈیوز ہیں وہ شامل کرتا ہوں، باقی گفتگو آپ سن سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہاں موضوع گفتگو یہ قرار ہوا ہے کہ بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی زندگی یا ان کی ذات۔ تو ہمارا دعویٰ ہے کہ حضرت بانی جماعت احمدیہ وہ شخص ہے جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کی تکمیل میں خدا تعالیٰ نے امت محمدیہ کی اصلاح کے لیے اور سارے ادیان پر اسلام کی برتری ثابت کرنے اور سب کو حضرت خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع کرنے کی مہم دے کر مبعوث فرمایا ہے۔ ہمارے آقا و مطاع حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو ماپنے کے لیے خدا تعالیٰ نے جس بات کو بطور معیار بیان فرمایا ہے اسی کسوٹی سے ہم نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی زندگی کو بھی ناپا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس سے پہلے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بتائیں ان کو کہ میں اس سے پہلے تم میں ایک عمر رہا ہوں، بھلا تم سمجھتے نہیں؟ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو خدا پر جھوٹ افطرا کرے اور اس کی آیتوں کو جھٹلائے، بے شک گنہگار فلاح نہیں پائیں گے۔ یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے سے قبل کی زندگی کو بطور دلیل پیش کی گئی ہے۔ چنانچہ واقعہ معروف ہے، مشہور ہے کہ شروع رسالت کے زمانے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش کو صفا پہاڑ پر جمع کیا اور فرمایا بتاؤ تو صحیح، اگر میں تم کو بتا دوں، یہ خبر دوں کہ دشمن کے سوار اس پہاڑ کے تلے سے نکلنے والے ہیں تو کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ تو انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا بے شک، کیونکہ ہم نے آپ کو آج تک کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ تب آپ نے اپنی رسالت کا اعلان فرمایا، اگر وہ سچ ہے تو یہ بھی سچ ہے۔ لیکن ابو لہب نے کہا تباً لک الہذا جمعتنا، تم پر ہلاکت ہو، کیا اس لیے تم نے ہمیں جمع کیا یہاں پہ؟ تو یہ ہے بات۔ تو بالکل ایسی ہی بات ہے حضرت بانی جماعت احمدیہ کے ساتھ ہوئی۔ اسلام کی خاطر ان کی انتھک محنت، ان کی پاکیزگی اور ان کے صدق و صفا کو دیکھ کر ہم اثر علماء ان کی مدح میں کلام کیا، باتیں کی، مگر وہی علماء دعویٰ کے بعد آپ کو جھوٹا قرار دیا، یہ جھوٹے ہیں، کہنے لگے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ تو یہاں پر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ حضرت بانی جماعت احمدیہ کی زندگی کو اس معیار کے تحت جائزہ لے کر ان کی قبل از دعویٰ زندگی، یعنی قبل از دعویٰ ان کی جو زندگی تھی اس میں سے کوئی ایسی خامی پیش کریں، بلکہ آپ پیش نہیں کر سکتے جو ان کے دعویٰ کو غلط ثابت کرنے کے لیے کافی ہو۔ ہاں پھر اگر شکوہ صرف ان کی زندگی بعد از دعویٰ پر ہے تو پھر وہ باتیں قابل وضاحت ہیں، جس طرح تمام مامورین بشمولیت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بعد از دعویٰ غیروں کے سامنے قابل وضاحت ہے۔ تو غرض میں نے دو باتیں ہیں موجودہ موضوع پر، ایک بانی جماعت احمدیہ کی زندگی قبل از دعویٰ، دوسری بعد از دعویٰ زندگی۔ تو دونوں کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مامورین کی زندگی کو معیار بنا کر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ آپ جو بھی بات پیش کریں گے انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ وباللہ توفیق۔ تو یہاں مختصر یہی بطور دعویٰ یہ بات پیش کی ہے کہ بانی جماعت احمدیہ کی صاف سیدھی زندگی تھی دعویٰ سے قبل، اور دعویٰ کے بعد اعتراض کرنا ہر مامور کے ساتھ ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مسلمان بھائیوں کو میرا سلام، امید کرتا ہوں سب خیریت ہوں گے۔ انٹرپشن کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن صدر مناظرہ کی حیثیت سے
میں کچھ باتیں دوستوں سے اور مناظرین سے کرنا چاہ رہا ہوں، تو اس لیے آپ کو زحمت دی ہے۔ ایک تو یہ جو دعویٰ یہاں سے یہ گفتگو آغاز ہوا وہ میں نے ریپیٹ کر دیا ہے تاکہ مناظرین اپنے دعویٰ اور جواب دعویٰ کی طرف ہی اپنی توجہ مبذول کر لیں، اس میں جو فالتو باتیں ہیں ان سے گریز کیا جائے، تو یہ بھی میرا ایک مشورہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ کچھ شرائط جو طے ہوئی تھی ان کو ذرا ریپیٹ کرنا میں نے اپنا فرض سمجھا۔ اس مناظرے کی شرائط میں یہ طے ہوا تھا کہ ایک ہی موضوع کے اوپر گفتگو کی جائے گی، دعویٰ اور جواب دعویٰ کی صورت میں، اور دوسرے نمبر پہ آڈیوز کی جو ہے وہ شارٹ آڈیوز ہوں گی، میکسیمم 1.5 منٹ سے زیادہ کی آڈیو نہ کریں، کیونکہ میں نے اس مناظرے کے دوران دیکھا ہے کہ کچھ آڈیوز 2 منٹ، 2.5 منٹ، 3 منٹ اور بلکہ 4 منٹ کی بھی کی گئی ہیں، تو اتنی لمبی آڈیو سننا ممکن نہیں ہوتا، بعض دفعہ احباب جو ہیں وہ پوری بات کو نہیں سن پاتے، تو موضوع جتنا بھی طویل ہو اسے شارٹ آڈیوز میں کنورٹ کیا جائے، یہ ایک میری مشورہ بھی ہے اور ہدایت بھی ہے، تو لمبی آڈیو سے گریز کیا جائے۔ اور باقی بہت سارے دوستوں کی آراء مل رہی ہیں کہ ایسا کیا جائے، ایسا کیا جائے، ہم نے فری ہینڈ دیا ہے تمام دوستوں ان دونوں مناظرین کو، تو اس میں انٹرپشن کسی کی بھی ممکن نہیں ہے، نہ میں کسی کو کوئی گائیڈ لائن دوں گا، نہ کوئی کسی کو کوئی کمنٹس کر سکتا ہے، سننے والے اپنا نظریہ خود جو ہے وہ بیان کریں گے، اپنے ذہن میں بنائیں گے، فیصلہ وہ خود کریں گے کہ حقائق کیا ہے۔ اور اس ساری جد و جہد کا مقصد اصل میں راہ ہدایت پانا ہے، راہ نجات پانا ہے، تو میں دعا گو ہوں اللہ کریم کی بابرکت ذات سے کہ وہ اپنی ہدایت کے روشنی میں ہمیں سیدھے اور سچے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب بھائیوں کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں اپنی ہدایت سے سرفراز کرے، ہمیں اپنی رہنمائی فراہم کرے، اپنی پناہ میں رکھے، اور زندگی کا حاصل صرف راہ نجات اللہ کے احکامات میں ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ بس اتنا سا میں نے جو عرض کرنی تھی وہ میں نے کر دی ہے، اور امید کرتا ہوں کہ یہ گفتگو احسن طریقے سے دلائل کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ بہتر طرف جائے گی۔ اللہ ہم سب پہ کرم کرے، رحم کرے، اور ہم سب کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ مکرم عامر صاحب، میں تو آپ کو ایک علمی بامنطق مناظر سمجھتا رہا، لیکن اب مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ اصل موضوع سے ہٹ کر کچھ اشتعال انگیز باتوں کی طرف آہستہ آہستہ آ رہے ہیں۔ دیکھیں، میں تو ایک نارمل طبیعت کا آدمی ہوں، دلیل کا دلیل سے مقابلہ کرنا میرا فرض ہے۔ آپ کے ساتھیوں کی دلجوئی، ان کی خواہشات، وہ آپ کی اور ان کے مابین ہیں، اللہ تعالیٰ اس رشتے کو برقرار رکھے۔ لیکن میں تو صاف سیدھی بات دلائل پر مبنی پیش کرتا ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، ساتھی کیا خوش ہو سکتے ہیں، یا کہیں ملامت تو نہیں کر رہی، اس میں کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارا اصل موضوع حضرت بانی جماعت احمدیہ کی ذات اور زندگی ہے، یہ آپ کی تجویز کردہ موضوع ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں بھی ابتدائی زندگی پر خاص طور پر بات ہو رہی ہے، زیر آیت فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ لیکن میری زندگی کی بات تو نہیں ہو رہی ہے نا شمس الدین کی، کہ آپ میری تنخواہ کی بات کر رہے ہیں، وہ جب میرے بارے میں بات جب ہو تب بات کریں گے، یہاں تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے میں اس پہ کوئی جواب نہیں دیتا آپ کو۔ آپ ایسے تنخواہ کی بات کریں، پینشن کی بات دہراتے جائیں، اس سے پھر فرق نہیں پڑتا، اور میں نہ اشتعال کے تحت آ سکتا کبھی۔ مجھے تو اس لیے افسوس ہوا، یہ کہنا پڑا کہ بعض آپ کی باتوں کے زیر اثر میرے پی ایم پر آ کر بعض لوگوں نے ایسے غیر اخلاق، یعنی غیر مہذبانہ بلکہ گالیوں پر مبنی باتیں بھی کی ہیں کہ آپ انبیاء کی عصمت کا خیال نہیں رکھ رہے، اس پہلو سے۔ تو اس لیے ایک مناظر کی حیثیت سے، جیسا کہ ہم نے یہاں ایڈمن صاحب نے پھر دہرایا ہے، ابتدائی شرائط کو یاد رکھیں، اس کے پابند رہیں، تب جا کر ایک اچھی گفتگو ہو سکتی ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ جو اشتعال انگیز بات سے میرا مراد غالباً آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اتہام
برتا جا رہا ہے کہ میں انبیاء علیہ السلام کی عصمت کا خیال نہیں رکھ رہا۔ یہ سراسر مجھ پر تہمت ہے۔ منصف مزاج لوگ تو یہ بات کو سمجھ سکتے ہیں، نہ بھی سمجھے عالم الغیب خدا تو گواہ ہے کہ ہاں کیا بات ہو رہی ہے۔ بلکہ میرے دوست، آپ ایک ایسے شخص کو زبردستی جھوٹا قرار دینے میں دن رات کر کے محنت کر رہے ہیں جو خدا کی طرف سے مسیح اور مہدی ہو کر مبعوث ہوئے ہیں، اور جب آپ غیر منطق اتہامات سے ان پر وار کر رہے ہیں تو دلائل سے آپ کا مقابلہ کرنا میرا فرض ہے۔ اور آپ نے صاف اعتراف کیا ہے کہ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دلیل قسم کے ساتھ شرک کا مقابلہ کیا، مشرکین کا مقابلہ کیا، کہا ستارہ میرا رب ہے، چاند میرا رب ہے، سورج میرا رب ہے، وقتی طور پر، تاکہ اس پہلو سے وہ سمجھ سکیں، دلائل سے ان کو قائل کر دیں۔ تو اس کو اگر آپ دلیل قسم سمجھتے ہیں تو میں اسی دلیل قسم کو تو اختیار کر رہا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتا ہوا، اور آپ اس کو عصمت انبیاء پر حملہ قرار دے رہے ہیں۔ دیکھیں، خدا کے سارے انبیاء پاک ہوتے ہیں، سب پاک ہیں، پیمبر ایک دوسرے سے بہتر، لیکن خدائے برتر خیر الورا یہی ہے، وہ سب پیغمبر پاک ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پاک ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ بانی جماعت احمدیہ کو ہم مسیح موعود، امام مہدی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بروزی یقین رکھتے ہیں، لہذا آپ کی زندگی میں بھی کوئی نیا اعتراض آپ پیش کر ہی نہیں سکتے جو پہلے کسی نہ کسی نبی پر کیا گیا ہو۔ یہ ہے دلیل قسم۔ یا حسرتن علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون کے تحت استہزاء تو ہوتا رہے گا۔ تو دلیل میری یہ ہے کہ کیا فلاں نبی، ان پر فلاں اعتراض ہوا یا اعتراض کیا جاتا ہے، کیا اس کے بعد وہ نبی نہیں رہے؟ تو یہ ہے میرا دلیل، یا میری طرف سے دلیل قسم۔ یہاں پر آپ بتا رہے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب نے فرمایا اگر میں جھوٹا ہوں تو سارا اسلام ہی جھوٹا ہے۔ دیکھیں، آخری باتیں ایسے پیش نہ کریں، دلیل کے بغیر نہ بات کریں آپ۔ میں نے آپ کو کہا جب بھی کوئی بات کہتے ہیں حضرت مرزا صاحب کے حوالے سے، بات درست ہے یا غیر درست ہے، ہمیں دلیل چاہیے تاکہ آپ کی بات جو آپ پیش کر رہے ہیں وہ جواب دینے کے قابل ہو۔ اس لیے یہ جملہ کہاں ہے واضح کریں، دلیل اصل کتاب سے پیش کریں، پھر اس کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ۔ دیکھیں، آپ نے کئی باتیں اس طرح کی ہیں، بعض ہندوؤں کے نام لے کر کہا کہ وہ اعظم مرزا صاحب کو سچا نہیں جانتے تھے، دلیل نہیں دی آپ نے۔ نام تو بولتے رہے لیکن دلیل نہیں دی آپ نے ابھی تک۔ اور پیٹ میں بات کرنے والی بات آپ نے کہی تو وہاں والا صفحے کے آخری ایک دو جملے آپ نے دے دیے باقی کاٹ کر، پہلا حصہ ایک صفحہ کامل ڈالنے میں تکلیف کیا ہے، جب تک کہ باقی ہر جگہ آپ نے پورا صفحہ ڈالا ہے۔ یہاں پر جو آپ نے کاپی کیا تو صرف آخری حصہ، ٹھیک ہے؟ تو میں نے جو پورا صفحہ وہاں پہ ڈال دیا تو اعتراض ہی نہیں رہا، اس میں کوئی اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ پھر نواب صاحب کے بارے میں، نواب محمد علی خان صاحب کے بارے میں، ان کے خط کے بارے میں آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ تفسیر ابن کثیر کا نام اس لیے لیا کہ مرزا نواب صاحب تو نواب تھے، ان کو قائل کرنا مفاد کی خاطر ضروری تھا۔ یہ آپ کا ایجاد ہے، حقیقت یہ نہیں ہے۔ دیکھیں، نواب صاحب تو کوئی جاہل آدمی نہ تھے، ان کی سیرت پڑھیں آپ، پوری زندگی مخلصانہ زندگی انہوں نے بسر کی، ان کے اولاد در اولاد سب اللہ کے فضل سے کثرت سے جماعت میں موجود ہیں۔ تو ان کو قائل کرنے کے لیے علامہ ابن کثیر کے حوالے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ساری کتابوں میں، ساری تاریخ میں بھری پڑی مثال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثال ہے، اتنا ہی کہنا کافی تھا۔ دیکھو حضرت عمر کو واقعہ حدیبیہ کے دوران کیسا محسوس ہوا، کیا کیا بتاتے رہے ہیں آپ، ان کی حالت دیکھ کر اس سے برتر تو نہیں، یہی بتانا کافی تھا، بلکہ اس کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ تو نواب صاحب کی زندگی وہ دلیل ہے کہ آپ کا اعتراض بالکل بیکار، اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ مفاد کی خاطر ان کو قائل کرنے کے لیے مرزا صاحب نے کوشش کی، یہ بالکل بے دلیل بات ہے، یہ صرف آپ اپنے دل کی باتیں بتا رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے، چلو میں اگلے کلپ میں بولتا ہوں، ایڈمن صاحب نے منع کیا کہ لمبی کلپس نہ ہو۔ بات یہ ہے، آپ ہمارے موضوع پر پھر غور کریں۔ میں نے جو دلیل پیش کی، قرآن مجید کی آیت پیش کی، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، عقلی دلیل ہے۔ لَبِثْتُ فِيكُمْ کا معنی کیا، ذرا بتائیں آپ۔
میں آپ میں یا تم میں رہا ہوں. ٹھیک ہے. وہ کم سے مراد کون ہے؟ کہ آپ ہیں. حضرت مرزا صاحب کے زمانے میں آپ تھے. تو سوال یہ ہے کہ اس زمانے میں جو لوگ تھے ان کی باتیں ہی دلیل ہوتی ہے. قرآن مجید کی آیت کے مطابق آپ کو چاہیے کہ ان کی زندگی میں کسی نے اس بات پہ اعتراض کیا تو وہ پیش کریں, تب جا کر وہ اعتراض وزنی سمجھا جاتا ہے. باقی تو آپ کی دل کی باتیں سمجھی جائے گی عامر صاحب, برا نہ مانیں. میں نے قرآن مجید کی آیت پیش کی ہے, تو جو بھی بات ہو آپ مجھے پیش کریں کہ تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے آپ کی زندگی میں کسی نے اعتراض کیا تو بتائیں, اور پینشن کے تعلق سے کسی نے اعتراض کیا تو بتائیں. کسی بھی ٹاپک پہ آپ کی زندگی میں 1908 تک کسی نے اعتراض کیا ہو تو پیش کریں. پڑھے لکھے لوگ تھے. محمد حسین بٹالوی صاحب ہر بات اشاعت السنہ میں لگاتار لکھتے آئے ہیں, بڑے بڑے لوگ تھے. تو اس وقت کی دلیل لے کے آئیں. آپ جو بات پیش کرتے ہیں اس کے ثبوت لائیں اس زمانے کے, کہ قرآن مجید تو یہی مطالبہ کر رہا ہے. لبثت فیکم, فیہم نہیں کہا, فیکم, اس وقت کے لوگ. اس کا خیال رکھیں. پھر اس کے بعد علامہ بیہقی رحمہ اللہ, سیوطی رحمہ اللہ کی میں نے دونوں کی باتیں میں نے آپ کو بطور دلیل قسم آپ کے سامنے رکھی تھی. غرض آپ کے نزدیک یہ دونوں جھوٹے انسان ہوں گے. کیوں؟ آپ کی دلیل کے مطابق. کیونکہ ہم اس وقت فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ کے تحت بات کر رہے ہیں, تو حضرت مرزا صاحب کی ابتدائی زندگی کی بات ہو رہی ہے. تو یہ دونوں بزرگان ائمہ یہ نبی تھے یا نبی نہیں تھے اس بات کی ضرورت نہیں پڑتی یہاں پر. مختصر یوں ہیں کہ بحیثیت دو انسان یہ دونوں آپ کے نزدیک جھوٹے ہوں گے, اور میرے نزدیک ان کی مذکورہ بالا باتیں غلط تھی, یہ جھوٹے نہیں ہیں. کیونکہ میں نے آپ کی بات پر آپ کو دلیل قسم دی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ کی دلیل, آپ کس دلیل کے بنا پر آپ ان دونوں کو جھوٹے نہیں کہیں گے, سچے کہیں گے؟ بتائیں مجھے. یہ دونوں سچے ہیں کیوں؟ بے شک ان کا عہدہ جو بھی ہو وہ دونوں سچے انسان تھے کہ نہیں تھے, تو کس بیس پہ؟ جبکہ یہ دونوں غلط بات انہوں نے بتائی ہے, آپ کے نزدیک جھوٹ بولا انہوں نے. دیکھیں, معمور من اللہ ہونے کی وجہ سے ہی تو میں حضرت مرزا صاحب کو دیگر انبیاء کے ساتھ مقارنہ کرتا ہوں, موازنہ کرتا ہوں. تب آپ کہتے ہیں ان دونوں مثالوں میں کیا جوڑ ہے؟ وہ تو بڑے نبی تھے, دوسرے فلاں فلاں. دلیل قسم کے طور پر کسی نبی پر عائد ہونے والے اعتراض کو پیش کرنے پر آپ کہتے ہیں عصمت انبیاء کے خلاف بات اٹھا رہے ہیں. اور جب امت کے بزرگان کی مثال بتاؤں تو آپ کہتے ہیں وہ نبی نہیں تھے. یہ عجیب ضد ہے آپ کی. پھر آپ کہتے ہیں مرزا صاحب نے اگر غلطی کی ہے تو آپ بتائیں غلطی ہوئی ان سے, پھر انہوں نے درست کیوں نہیں کیا؟ بھائی جو بات غلطی ہو, جس سے امت کو نقصان ہو, جو بظاہر اس کو غلطی سمجھ, وہ اس کو غلطی قرار دیا گیا ہو, تو اس بات پر انسان سمجھتا ہے کہ غلطی ہوئی ہے تو ٹھیک کرنا ہوتا ہے. کوئی ایسی بات یہاں ہوئی نہیں ہے. اب میں آپ کو مثال بتا دوں. ہمارے ایڈمن صاحب کی بات ہوئی تھی اس لیے مجھے بات یاد آ گئی. ہمارے ایڈمن صاحب مکرم نے جب میرا تعارف کیا یہاں پہ کروایا, غالباً وہ خود سوچا تک نہیں ہوگا نا ابھی یہ بات, شاید وہ میری آواز سنیں گے تو ان کو پتہ یاد آئے گی. انہوں نے کہا جب میرا تعارف ہوا تو کہہ رہے تھے یہ غالباً سیریا میں مقیم ہے. ٹھیک ہے, تو میں تو سیریا گیا تک نہیں ہوں, سیریا سے میرا کوئی تعلق نہیں. تو کیا انہوں نے کوئی غلط جھوٹ بات بولا؟ نہیں, وہ ایک غلط فہمی ہوتی ہے وہاں پر. یا ان کو سنا یہ فلسطین کے شام کے علاقے میں کہیں رہتے ہیں تو انہوں نے وہ لفظ سیریا بولا. بھائی یہ بات اس کو کوئی غلط نہیں قرار دیتے ہیں. اس بات کی وجہ سے انسان جھوٹا نہیں ہوتا, اور یہ ایسی غلطی نہیں ہوتی کہ جس کو فوراً سدھار دی جائے. دیکھو, نہ ان کو کوئی تکلیف ہوئی, نہ مجھے تکلیف ہوئی, نہ کسی اس گروپ میں کسی کو تکلیف نہیں ہوئی اس بات سے. اس بات سے کم بات سمجھنے کی کوشش کریں آپ, یہ آپ کے ساتھ تھی. دیکھیں, آپ نے ایک جملے میں یہ بولا, یہ وائس یہ جو میں ابھی ٹیگ نہیں کر سکا, اس میں آپ بتا رہے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ لمحہ بھر کے لیے بھی خدا تعالیٰ مجھے غلطی پر رہنے نہیں دیتا. یہ بھی اب بلا دلیل بات کی ہے. دیکھیں, ہم دلیل پیش کریں, قصہ کتاب کا صفحہ پیش کریں, پھر اس پر انشاءاللہ بات ہوئے گی وہاں کیا بتانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں اس زمانے میں بخاری وغیرہ لوگوں کے پاس نہیں ہوتا تھا زیادہ, تو مرزا صاحب نے نعوذ باللہ چونا لگایا, دھوکہ دیا, پتہ نہیں کیا کیا الفاظ آپ بولتے رہے.
آپ کو لگتا ہے علم غیب کا بھی دعویٰ ہے؟ جب میرے سے بات کرتے ہوئے آپ نے میرے دل کی بات کہہ کے ایسی بات کہی ہے جو میں نے کبھی سوچا نہیں تھا، کہ شمس صاحب اس وجہ سے یہ جواب نہیں دیتا کہ یہ وجہ ہے، یہ تو میری وہ وجہ تھی ہی نہیں ہے۔ جب میں آپ کے سامنے زندہ موجود ہوں تو آج میرے سامنے آپ میرے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں جو بالکل میں نے سوچا تک نہیں تھا۔ تو اگر دیکھا جائے 120 سال پہلے کی بات میں کون سے آپ کو خوف ہوگا کہ وہاں کی کوئی بات کہیں؟ کوئی خوف ہے؟ تو یہ باتیں بنا دلیل کی پیش نہ کریں، دلیل سے جو کچھ آپ سوال کریں گے اصل صفحہ حاضر کریں گے، پھر اس پر میں انشاءاللہ بات کروں گا۔ یہ آخری جو آپ نے ایک ویڈیو یہاں دیا ہے، آپ دیکھیں بات کر کے حضرت مرزا صاحب کی ابتدائی زندگی کی بات ہو رہی تھی، وہاں سے آہستہ چلتے چلتے آپ حضرت مرزا صاحب کی وفات کے 112 سال کے بعد 5ویں خلیفہ کے ویڈیو لا کے لگا دیا آپ نے۔ کہاں سے کہاں پہنچ گئی آپ کی بات، تیزی سے جا رہے ہیں آپ، موضوع پہ بات کریں۔ اور یہاں پر کہیں بھی حضرت مرزا صاحب کا نام تک نہیں ہے ویڈیو کے اس حصے میں۔ تو میں نے آپ کو کہا ہماری بات، ہماری گفتگو حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام کے اوپر ہے، تو ان کی کتاب لائیں، انہوں نے کچھ بتایا ہو تو وہ حضرت آن صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ والی بات کی اصل تحریر لائیں ان کی، تب انشاءاللہ، اور اس تحریر کا تعلق بھی بتایا ہمارے ٹاپک کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کا آپ کو مدلل جواب دیا جائے گا۔ اچھا، میں نے پھر ایک آخری بات میں جو پہلے بھی آپ کے سامنے پیش کی ہوئی تھی، یہ بات دہرا رہا ہوں کہ اگر آپ کو یہ شکوہ ہو کہ عصمت انبیاء کا خیال نہیں رکھا جا رہا، یہ ایک بہت بڑا اتہام ہے میرے نزدیک، تو یہ بہت بڑا موضوع ہے، اس لیے پھر آپ کو یاد کرا رہا ہوں، یاد دہانی کرا رہا ہوں آپ کو بھی اور ساروں کو بھی جو بھی ہو اس ٹاپک پہ، کہ دیکھیں قرآن مجید بنیاد ہے اور قرآن مجید کی بے شمار تفاسیر ہیں، تو آپ مفسرین کو لائیں، ساری تفاسیر کو پیش کریں، قرآن مجید کی آیت کو سامنے رکھیں، اور میں بھی تفسیر پیش کروں گا جو جماعت احمدیہ پیش کرتی ہے، پھر دیکھیں انبیاء کی عصمت کس نے برقرار رکھی ہے، انبیاء کی عصمت کہاں پر قائم ہے، کہاں پر حقیقی عصمت انبیاء کے علمبردار کون ہیں، اس پر بات کریں گے، اور اسی سلسلے میں تحفظ ختم النبوت کا بھی ذکر آئے گا۔ آپ تیار ہیں ایک علمی بحث کرنے کے لیے؟ تو مجھے وعدہ کریں یا کسی کو پیش کریں، انشاءاللہ یہاں سے جب بھی فارغ ہو جائیں گے وہ بات شروع کریں گے، تاکہ یہ بات ثابت ہو جائیں، ضرور ثابت ہونا چاہیے ساری دنیا کے سامنے کہ کون ہے عصمت انبیاء کے حقیقی علمبردار۔ یہ میں کو چیلنج کے طور پر اس بات کو لیتا ہوں، اور ہر طرح اس کے لیے پورا وقت نکالنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو پھر یاد دہانی کرا رہا ہوں، علمی دلائل پر مبنی بحث کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے آپ آ جائیں، آپ کو دعوت دے رہا ہوں، یاد دہانی کرا رہا ہوں۔ یہاں پر شمس الدین صاحب لکھتے ہیں، جب میں کہتا ہوں کہ کتاب سے دلیل لائیں تو میری مراد یہ ہے کہ کتاب سے اصلی حوالہ پیش کریں۔